Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everyone. I welcome you all to today's session. We have with us Mr. Zain Baloch. He is an associate consultant at Carnelian, and he has a wide experience in the learning and development industry. Before we begin, मुझे आप लोगों को थोड़ी सी एक अनाउंसमेंट बतानी है. आप लोगों के जो राउंड 1 के सर्टिफिकेट्स हैं वो हमने इस वीक में डिस्पैच करना शुरू कर दिए हैं, तो आप लोगों को ग्रेजुअली मिलना शुरू हो जाएंगे. एंड लाइक ऑलवेज हमारा जो अटेंडेंस वाला फॉर्म होता है वो सेकंड हाफ में मैं कमेंट्स में शेयर कर दूंगी, एंड उधर आप लोग अपनी अटेंडेंस रजिस्टर कर सकते हैं. So with that, Zen, I welcome you and begin our session. Thank you so much, Ruba, for inviting me. I welcome everyone जो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं. And before I start, मैं कुछ हम कोई भी चीज़ जब शुरू करते हैं तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप कुछ नॉर्म सेटिंग कर लें. तो I'll start off with some of my slides और उसमें फिर हम जाएंगे कुछ नॉर्म सेटिंग्स करेंगे, वो मैं सबके साथ शेयर कर लूँगा एंड देन विल मूव टुवर्ड द मेन डिस्कशन. तो एक तो हम विल ट्राई कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा हम इंटरैक्टिव बना सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो हमारी डिस्कशन हो वो 2-वे डिस्कशन हो. सिर्फ मैं ना बोल रहा हूँ, और इनफैक्ट आप सब लोग जो सुन रहे हैं वो भी उसमें उस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हों. तो our discussion for today is on tolerance, diversity and inclusion. So let me share my screen again. I think it has some issue. Zen, your screen was visible. You can start. Is it working now? Yes, it's working. Okay. ठीक है, तो सबसे पहले हम जाते हैं जी नॉर्म्स की तरफ. नॉर्म्स ये हैं कि वी हैव टू मेक इट 2-वे कम्युनिकेशन. अब जो हमें लोग देख रहे हैं, जो हमें लोग सुन रहे हैं, वो किस तरह से पार्टिसिपेट कर सकते हैं. तो आपके पास पूरी जो पावर है वो आप कमेंट्स कर रहे होंगे, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस कर रहा हूँगा ड्यूरिंग माय डिस्कशन. तो आप साथ साथ उसको कमेंट कर रहे होंगे, तो उसमें आई विल गेट द आंसर्स. तो एक तो हम इसको इस तरह से 2-वे कम्युनिकेशन लेकर चलेंगे. सेकेंडली हमारी एक्टिव पार्टिसिपेशन होगी. पार्टिसिपेशन एक्टिव कैसे हो सकती है, क्योंकि जब आप कमेंट्स कर रहे होंगे, हमें जवाब मिल रहे होंगे, विल गेट द कि हम कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं. और एट द एंड ऑफ द सेशंस, इस सेशन पे हम देखेंगे. अरूबा, आप प्लीज़ नोट डाउन करते रहिएगा साथ साथ कि कौन से ऐसे टॉप 5 पार्टिसिपेंट्स थे जो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे, और फिर हम उनको देखते हैं कि अरूबा और टीम मिलकर कि हम उनको सर्टिफिकेट्स की तो बात कर रहे हैं, बट हाउ वी कैन इंसेंटिवाइज. तो एक तो एक्टिव पार्टिसिपेशन हमारी साथ साथ चल रही होगी. उसके बाद नंबर 3, मैं पहले बता चुका हूँ कि आप कुछ चीज़ें होंगी, कुछ सवालात ऐसे होंगे मैं जिनको बताऊंगा, एंड आई विल गिव यू गाइस 5-10 सेकेंड्स. उस पे मैं थोड़ा सा खामोश होऊंगा और फिर आप लोग कमेंट्स के थ्रू उसके जवाब दे रहे होंगे. और हमारे पास यहाँ पे आप लोगों के कमेंट्स के थ्रू हमें पता चल रहा होगा हु इज द पार्टिसिपेंट्स. हम उन क्वेश्चंस को साथ साथ शामिल कर रहे होंगे. तो ये नॉर्म्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वी ऑल हैव टू फॉलो दीज नॉर्म्स. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको 2-वे कम्युनिकेशन बनाकर चलें. तो सबसे पहले तो ये कि स्टार्ट, आई थिंक हमें अभी से शुरू करनी है अभी डिस्कशन, ये कि व्हाई आर यू हियर. आप आज यहाँ पर किस लिए मौजूद हैं. हमने गुफ्तगू करनी है टॉलरेंस पे, हमने गुफ्तगू करनी है इंक्लूजन पे, हमने गुफ्तगू करनी है डाइवर्सिटी पे. लेकिन इन सारी चीज़ों का मकसद क्या है और आप ख़ास तौर पर यहाँ किस लिए मौजूद हैं. तो ये ज़रा आई विल गिव यू गाइस 5-10 seconds to brainstorm and then start writing these comments. तो once we get 2-3 answers तो फिर हम इसकी जो है गुफ्तगू को आगे लेकर चलेंगे. तो you guys have 10 seconds. आप इसमें सोचिए कि आप यहाँ पर क्यों मौजूद हैं,
بیکاز اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں جب آبجیکٹو کا پتہ ہوگا, ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ ہم آج یہاں کس لیے موجود ہیں, کیا سیکھنے آئے ہیں, تب ہی بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ ہم اس کو آگے جا کر اپنی لائف میں, اپنی سوسائٹی میں جا کر امپلیمنٹ کر سکیں یا اپنے بیہیویئرز میں ان کو جا کر لے جا سکیں. تو we get the answers کہ because of learning more about tolerance. Good. اس پہ ہم ضرور بات کریں گے. And the second answer from Hina is to engage myself with social issue what I have to perform in society as a member. بالکل ٹھیک ہے جی. لاریب اور ہنا کے 2 جواب آئے ہیں ہمارے پاس. تو باقی سب لوگ بھی پلیز ضرور مینشن کرتے رہیں کہ وائی یو آر ہیئر. بٹ فرسٹ لیٹس گیٹ موونگ, اور بات کا آغاز جو ہے ہم شروع کرتے ہیں بیکاز ہم یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں. ہماری آج کی جو زیادہ تر آڈینس ہے وہ یوتھ ہے, اینڈ دے وانٹ مور انفارمیشن, دے وانٹ to know about tolerance, they want to know about inclusive culture, they want to know about diverse society. تو جی ہوتا کیا ہے, کیونکہ میرا انٹریکشن جو ہے کافی زیادہ یوتھ کے ساتھ رہا ہے. میں مختلف یونیورسٹیز میں, مختلف کالجز میں, مختلف اسکولس میں ایز اے اسپیکر جاتا رہا ہوں, ایز اے اسپیکر. اور وی ہیو اے یوتھ کیمپین کالڈ ٹوگیدر فار ٹالرنس. اس میں ہم لوگوں نے بہت زیادہ یونیورسٹیز میں یوتھ کے ساتھ انٹریکشن کیا ہے. تو بیسڈ آن آر انٹریکشنز ہم نے ذرا شارٹ لسٹ کیے ہیں سم آف دی بیہیویئرز جو کہ ہمارے نوجوانوں میں, جو کہ ہماری یوتھ میں پائے جاتے ہیں. لیٹس ڈسکس دیز 3, اور پھر ذرا آپ اس میں دیکھیے گا کہ آپ کا کون سا بیہیویئر ہے یا پھر کون سا بیہیویئر جو ہے وہ بیسٹ ہونا چاہیے. تو ویل اسٹارٹ آف ود the 3 کریکٹرسٹکس, 3 جو بیہیویئرز ہیں ان سے, کہ وہ کون کون سے 3 بیہیویئرز عام طور پر, عمومی طور پر پائے جاتے ہیں ہمارے یوتھ میں یا نوجوانوں میں. تو سب سے پہلا جی ہوتا کیا ہے, کیونکہ ہم لوگ ویسے کافی زیادہ مسائل دیکھ رہے ہوتے ہیں, کافی سارے ایشوز چل رہے ہوتے ہیں, تو جو ایک ایسا بیہیویئر نکل کر آتا ہے ہمارے دیکھنے میں, اس بیہیویئر کو اس تصویر سے اگر آپ دیکھیں, مجھے کوئکلی سا کوئی یہاں پر کمنٹ کر کے بتا دے کہ آپ اس تصویر سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو بندہ ہے یا یہ جو کریکٹر ہے یہ کس طرح کا ہوگا. کوئکلی سے اگر کوئی مجھے یہاں پر ایک کمنٹ کر کے بتا دے, تو پھر میں اس پہ ڈیٹیل ہم دیکھیں گے کہ اگر آپ کی نظر اس تصویر پر پڑتی ہے تو آپ دیکھیں آپ کو یہ کیسا کریکٹر نظر آ رہا ہے اس تصویر سے. I'll give you guys 5-6 seconds to wait your answer. Aggressive عائشہ ملک کہہ رہی ہیں اوکے, مجھے تھوڑا سا اور قریب ایسا جواب چاہیے جو اس میں اگر اس پہ غور بھی کریں تو اوپر سے کچھ نکل رہا ہے گرم سا. روڈ, یس یس بالکل ٹھیک ہے. فاطمہ کا جواب تھا روڈ. A confused person not able to understand the situation. Yes, okay. تو جی اس کریکٹر کو ہم نے نام دیتے ہیں سڑو کا. سڑو از بیسیکلی دا ون جو کہ آپ اس کے ساتھ کسی قسم کی بات کر دیں وہ اس کو بالکل ہی دوسری طرف لے کر جاتا ہے. کوئی خاص اس میں سے پازیٹیو بات نہیں آ رہی ہوتی, نیگیٹیوٹی کی طرف لے کر جاتا ہے اور سڑ کے ہی جواب دے رہے ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ. ہوتا کیا ہے کہ بارش میں آپ کہیں گے نا یار دیکھو باہر بارش ہو رہی ہے, کتنا زبردست موسم, کہے گا یار کیا بارش ہو رہی ہے, ابھی کیچڑ مات جانا ہے. بندہ کہے یار اچھا ٹھیک ہے موسم کو انجوائے بھی کر سکتے تھے ہم, اوکے ٹھیک ہے. تو اس کے علاوہ ابھی کوئی اچیومنٹ آپ بتا رہے ہوں گے تو وہ کوئی نہ کوئی اس میں سے نقطہ, کوئی نہ کوئی اس میں سے غلطی, کوئی نہ کوئی ایسی چیز لے کر آ جاتے ہیں. تو ذرا دیکھیے گا ہم کیا ہمارے ارد گرد ایسے لوگ پائے جاتے ہیں. اوکے, سیکنڈ کریکٹر اس تصویر میں آپ دیکھیں, اور ساتھ ہی مجھے آپ اپنی آبزرویشن بھی بتائیے گا بیفور آئی گو ٹورڈ کہ یہ کون سا کریکٹر ہے. یہ مختلف دن اور مختلف اوقات میں آپ دیکھیں اس کا جو چہرہ ہے, اس کے جو ایکسپریشنز ہیں, اس کا جو طریقہ کار ہے وہ بدل رہا ہے, وہ چینج ہو رہا ہے. اگر آپ منڈے کو صبح 8 بجے ملیں, کیونکہ منڈے از یوزلی اے ورکنگ ڈے, تو بڑا پریشان سا کنفیوز سا ہوتا ہے. اچھا ایک آدھ دن گزر جاتا ہے تو وہ ٹیوزڈے ہے, 12 بجے ملے ہیں, بڑا اچھے موڈ کے ساتھ ملے گا. اسی دن آپ کچھ گھنٹوں بعد اگر اس بندے کو ملتے ہیں
تو وہ بندہ بالکل ہی بدلا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں یار ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ملا تھا, یہ تو بہت اچھا آدمی تھا, یہ تو بڑا ہنسمکھ تھا, مجھے بڑے اچھے طریقے سے مل رہا تھا, ایک دم سے یہ کیا ہو گیا, اور یہ لوگ اس کا بالکل ہی مزاج بدل گیا. تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, سہیب نے بڑا زبردست ایک جواب دیا, وہ کہتے ہیں یہ مجھے جاب کرنے والا لگ رہا ہے بیچارہ, کبھی ہنس رہا ہے کبھی رو رہا ہے کبھی اس کا, یہ رائٹ. بٹ اسٹل اس طرح کے ہمیں ہر یونیورسٹی میں, گھروں میں, سوسائٹی میں, ہر طرح کے ماحول میں جو لوگ ہیں مل رہے ہوتے ہیں. کبھی وہ خوش ہوتے ہیں تو وہ ان کا جو ہے کوئی سیٹ پیٹرن نہیں ہوتا, بڑے کنفیوز سے ہوتے ہیں. بٹ یہ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں, ان کے جو ہے پرسنالٹی میں اچھائی بھی ہوتی ہے, یہ بہت زیادہ نیگیٹو بھی نہیں ہوتے اور کوئی خاص سے پازیٹیو بھی نہیں ہوتے, کہیں درمیان میں رکے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا, یہ ان کو ایگزیکٹ جو مجھے جواب ملا ہے دیٹس فرام ہنا خان, از موڈی ٹائپ آف پیپل. یہ بڑے موڈی قسم کے ہوتے ہیں. کیا ہوتا ہے کہ ان کا جب موڈ کرے گا یہ ہنسنے لگ جائیں گے, ان کا جب موڈ نہیں ہوگا یہ بالکل ہی اس وقت آپ کو لفٹ نہیں کرائیں گے, اور آپ سوچتے رہ جائیں گے کہ یار یہ اس کو بھی تھوڑی دیر پہلے میں ملا تھا اور بالکل ہی بدل گیا. تو یس ایگزیکٹلی, تو فرسٹ ون واز سڑو, سیکنڈ از دا موڈی. تیسری جو ٹائپ ہے نا, اس ٹائپ کی طرف جانے سے پہلے آپ صرف یہ دیکھیے گا, ہم اس کے اینڈ میں یہ کریں گے کہ تھوڑا سا انالیسس بھی کریں گے کہ کون سی ایسی ٹائپ ہے جو کہ بیسٹ ہوتی ہے اور ہماری وہ ٹائپ ہونی چاہیے, یا ہم کس ٹائپ کے ان میں سے ایک ہیں. تو تھرڈ ون از, آپ یہ دیکھیں اس تصویر میں, یہ راؤنڈ دا کلاک یہی رہتے ہیں اور خوش رہتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں جو اس کا فیس ہے وہ اسمائلنگ فیس ہے, اینڈ دیٹس پازیٹیو. تو ان کو جو ہم کہتے ہیں نا, یہ لوگ ہوتے ہیں, ویسے عام زبان میں اگر ہم کہیں تو یہ چیتے لوگ ہوتے ہیں, لیکن ہم ان کو ایک نام دیتے ہیں. پہلے کو ہم نے سڑو دیا تھا, دوسرے کو ہم نے کہا تھا موڈی, اینڈ تھرڈ از انبلیویبل, کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ پازیٹیو انرجی لاتے ہیں. آپ پریشان ہو کر ان کے پاس آئیں گے تو وہ آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کو ایسی بات کریں گے, ایسا ہمت دیں گے, آپ کہیں گے کہ یار یہ تو میں مسئلہ لے کے آیا تھا بٹ آل آف اے سڈن مجھے تو یہ یہاں سے ایک سلوشن مل گیا. تو ان لوگوں کے ساتھ جو رہنے والے ہوتے ہیں وہ لوگ بھی بڑے پازیٹیو ہوتے ہیں, کیونکہ وہ ان سے وائبز لے رہے ہوتے ہیں. آج کل ہم فیس بک, اسنیپ چیٹ اور ادھر پہ بہت زیادہ ایک ورڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں وائبز کا, اور وہ جو وائبز والا ورڈ ہے نا, یہاں پر بہت زبردست فٹ بیٹھتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ پازیٹیو وائبز جو ہیں اپنے ارد گرد لے کر آ رہے ہوتے ہیں, اور یہ لوگ رسپانسبل ہوتے ہیں. یس, لاریب اینڈ لاریب کا یہاں پر آیا کہ رسپانسبل ہوتے ہیں, اور ساتھ ساتھ کیا ہے, یہ لوگ دوسرے لوگوں کی مدد کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ اس کے پاس کوئی مسئلہ لے کر گئے ہیں تو وہ یہ نہیں کہے گا او یار یہ تو دنیا ہی ختم ہو گئی اب تو نہیں بچتا. وہ آپ کو ضرور اس کا سلوشن دیں گے, وہ آپ کو اس کا حل بتائیں گے اور آپ کو بیک اپ کریں گے کہ نہیں یار کوئی مسئلہ نہیں, میں آپ کے ساتھ ہوں. اکثر یہاں پر ہمارے ساتھ جو گفتگو کر رہے ہیں بوائز ہوں گے تو اکثر آپ کے دوستوں میں, لڑکیوں میں ایسے ضرور ہوں گے جو کہیں گے بھائی آپ کے ساتھ کھڑا ہے, وہ ایک بہن آپ کے ساتھ کھڑی ہے. تو یہ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو ساتھ دیتے ہیں, آپ کا سہارا بنتے ہیں اور آپ کو پازیٹیو انرجی دیتے ہیں. تو ان کو ہم کہتے ہیں انبلیویبل. تو ذرا مجھے I'll give you guys 10 seconds, تو سب لوگ ذرا بتائیے گا کہ کون سا ایسا بیہیویئر ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ بیسٹ ہے, ون, اور ساتھ یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو ان تین میں سے بیہیویئر ہے آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کس کے قریب تر ہیں. Then we'll move toward the next question we have. تو تھرڈ ون کیا ہمارے پاس حسین احمد نے کہا کہ تھرڈ ون دے آر لیڈرز. ایگزیکٹلی, لیڈرز ہوتے ہیں, ان کے اندر یہ کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں کہ وہ لیڈ کرتے ہیں, ساتھ لے کر چلتے ہیں. لیڈر کا مطلب یہ ہے کہ وہ باقی سب لوگوں کو ساتھ لے کر چلے. تو کول اینڈ کائنڈ ہوتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, وجاہت نے کہا. اینڈ Hina said even they see the things, the good things in the bad even to a situation. Exactly, بالکل ٹھیک ہے. تو اب third one are the best and the more energetic. Suhaib, بالکل ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس کافی زیادہ جو consensus آیا ہے that's on the third one, unbelievable. تو
اب ہم نے کیا کرنا ہے, بیفور موونگ ٹوورڈ دی نیکسٹ ڈسکشن, آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اس مائنڈ میں, جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے وہ انبلیویبل مائنڈ سیٹ میں لے کر آنا ہے, جس میں آپ نے پازیٹیوٹی, جس میں آپ نے رسپانسبلٹی, جس میں آپ نے لیڈنگ یعنی لیڈرشپ کا جو کریکٹرسٹکس ہیں ان کو اپناتے ہوئے اگلا جو ہم نے 1 گھنٹہ ہے وہ اپنی اس گفتگو کا چلانا ہے, تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اور انفارمیشن جو ہے اپنے آپ کو دے سکیں, اس میں سیکھنے کا موقع ہم آگے اپنے آپ کو دے سکیں. ٹھیک ہے جی. ناؤ مائی نیکسٹ کوشچن ٹو یو آل از, اینڈ دیٹس ویری امپورٹنٹ, یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اس طرح کے 3 لوگ ہوتے ہیں, سڑو, موڈی, انبلیویبل. ویری گڈ. اینڈ آپ میں سے میجورٹی نے, آئی کین سی دا کمنٹس, میجورٹی نے یہاں پر کہا کہ جو پازیٹیو اور انبلیویبل ٹائپ کے لوگ ہیں وہ زیادہ اچھے ہوتے ہیں. لیکن اب مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ what sort of people do you like. آپ نے کوئی سے 3 کریکٹرسٹکس بتانی ہیں کہ میں اپنی مثال کے طور پر مجھے 3 لوگ ایسے پسند ہیں. ایک کریکٹرسٹکس یہ کہ وہ خوش مزاج ہوں, دوسرا یہ کہ وہ اسمارٹ ورکر ہوں یعنی سولوشن اورینٹیڈ ہوں, اور تیسرا یہ کہ وہ آنیسٹ ہوں, سچائی ان کے اندر ہو. تو یہ 3 بیہیویئرز اگر ان 3 لوگوں میں ہیں, ان لوگوں میں یہ 3 کریکٹرسٹکس ہیں تو وہ مجھے بہتر لگتے ہیں, وہ مجھے پسند ہیں. تو آپ ذرا مجھے بتائیے کہ آپ کو ایسے کون سے 3 کریکٹرسٹکس لوگوں کے اندر پسند ہیں جن کو آپ دیکھتے ہی کہتے ہیں یہ جو ہے نا یہ they are the best ones. تو I'll give you guys 15 seconds on this and I'll stop my discussion for 10 minutes تاکہ I'll get some of the answers, اور پھر ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے. اور ایک بڑا زبردست فنومینا ہے جس سے ہمیں سائیکولوجیکل اسٹڈی ہے جو یہ بتاتی ہے, جو کہ آپ کے آنسرز پر بیسڈ ہوگی. Then we'll move forward. So you guys have 15 more seconds to send in your answers. ٹھیک ہے, سو وی آر گیٹنگ سم آنسرز. میں یہاں پر بولتا ہوں ساتھ ساتھ. تو لاریب کہہ رہی ہیں کول, کیئرنگ, کائنڈ اینڈ پازیٹیو. ہنا said smart, honest and positive. Zainab Usmani said funny, witty and thankful. And Suhaib said honest, kindness, generous. Fine. Fatima said positive attitude, motivated, cool in every situation. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمیں 5-7 جواب ملے. تو ذرا دیکھتے ہیں کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں کس طرح کے لوگ پسند ہیں, اس کی وجہ کیا تھی, کن بیسس پر ہمیں وہ لوگ پسند ہیں, یہ فنومینا ہے کیا. کوآپریٹیو اور always willing to help others. Honest, عائشہ ملک. حفظہ said honest, humble and positive. ٹھیک ہے جی, تو یہ برین اسٹارمنگ تو ہم نے کر لی. اب ذرا سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ پسند کیوں ہے. تو دیر از اے کانسیپٹ, پلیز آپ لکھنا چاہیں اف یو وانٹ ٹو رائٹ ڈاؤن ضرور کر لیجئے گا. دیر از اے کانسیپٹ کالڈ مررنگ. کہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک شیشہ ہے اور اس کو ایک لڑکا دیکھ رہا ہے. تو اس کانسیپٹ میں آف مررنگ میں کیا ہوتا ہے کہ ہوتا یہ ہے جو آپ سے میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیے کہ کس طرح کے آپ کو 3 لوگ پسند ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ جس طرح کے ہم ہوتے ہیں ہمیں اس طرح کے لوگ پسند آ رہے ہوتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ میں آپ سے یہ پوچھتا کہ آپ کی 3 کریکٹرسٹکس کیا ہیں, تو وہ آپ کا جواب تب بھی یہی آتا جو آپ نے دوسرے کے لیے لکھ کر بھیجا ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی نے لکھا ہے آنیسٹ, ہمبل اینڈ پازیٹیو, تو اگر آپ ذرا اپنا سیلف انالیسس کریں تو آپ خود بھی آنیسٹ ہوں گی, ہمبل ہوں گی اور پازیٹیو ہوں گی. تو ہوتا یہ ہے کہ ہم جس طرح کی کریکٹرسٹکس رکھتے ہیں ہم یہ مرر کر رہے ہوتے ہیں یا ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ جو آگے لوگ ہوں ہمیں اس طرح کے ملیں, تب ہم ان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں, انہیں ان کے ساتھ اپنے ساتھ ملاتے ہیں. اوکے, اس میں بھی کچھ اقسام ہیں.
सबसे पहले एक होती है स्टाइलिस्टिकल मिररिंग. ये मिररिंग के कॉन्सेप्ट की मजीद टाइप्स में मैं जा रहा हूं, तो ये आपको टॉलरेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट आपको काम आएंगी. वन इज स्टाइलिस्टिकल मिररिंग. एक वक्त आया था, मूवी आई थी तेरे नाम सलमान खान की, और जब आपने जैसे मूवी वो आई उसके काफी दिनों बाद, अब कुछ दिनों बाद काफी ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने बड़े से बाल बना लिए और दरमियान से वो. अच्छा, फिर क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि आपको कोई सर्टेन एक्टर पसंद है, आप कहते हैं मेरी बॉडी उस तरह की हो जाए, मैं वैसे बाइसेप्स बना लूं, या कोई दोस्त आपको ऐसी मिलती हैं जिनका हेयर स्टाइल आपको पसंद होता है, आप वैसा हेयर स्टाइल बनाकर कहती हैं कि अच्छा यार मेरी उनसे दोस्ती होनी चाहिए. तो क्या है कि इस स्टाइलिस्टिकल मिररिंग में ये होता है कि आप जैसा बनना चाहती हैं या बनना चाहते हैं, आप वैसे लोगों को पसंद करते हैं. मिसाल के तौर पे मुझे ऐसे लोग अब होता ही है कि मैं मेरा वेट काफी ज्यादा है माशाल्लाह, आप देख सकते होंगे, तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं ऋतिक रोशन बन जाऊं. वो मुझे जरूर पसंद होगा क्योंकि मैं वैसा बनना चाहता हूं, ऑल्दो ये मुश्किल है बट स्टिल. तो क्या है, आप स्टाइलिस्टिकल मिररिंग में जब जाते हैं तो आप उस स्टाइल की बेस पर उसको पसंद करना शुरू कर देते हैं. उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट जो हमारी मिररिंग का जो सेकंड चीज, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच इज वेरी बड़ी आम है हमारे माशरे में, दैट्स आइडियोलॉजिकल मिररिंग. आइडियोलॉजिकल मिररिंग में क्या होता है कि आप किसी सर्टन ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, आप किसी सर्टन आइडियोलॉजी से ताल्लुक रखते हैं, आप किसी क्योंकि नौजवानों से मैं बात कर रहा हूं तो बहुत ज्यादा हमारे आजकल यूथ में अवेयरनेस है ऑन द पॉलिटिक्स, तो आप किसी सर्टन पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो उस आइडियोलॉजिकल मिररिंग में क्या होता है कि अगर मेरा ताल्लुक ए पार्टी से है और आपका ताल्लुक बी पार्टी से है, तो भाई हमारी नहीं बन सकती. अगर आपका ताल्लुक भी उसी पार्टी से है जिसका ताल्लुक मेरी पार्टी से है, तो फिर हम बड़े अच्छे दोस्त हो सकते हैं. तो होता क्या है, वो हम आइडियोलॉजी के बेस पे कुछ लोगों के साथ दोस्ती बना रहे होते हैं और कुछ लोगों के साथ हम दोस्ती नहीं कर रहे होते क्योंकि हमारे नजरिए से वो मुख्तलिफ होते हैं. तो उससे क्या होता है कि वो लोग जो आपकी आइडियोलॉजी की तरह के नहीं है या आप जैसी सोच नहीं रखते, फिर स्टाइलिस्टिकल में वो लोग जो आप जैसा स्टाइल नहीं रखते या आप जैसा बन नहीं सकते या आप उन जैसा बनना नहीं चाहते, तो होता ही है आप उन लोगों से दूर हो जाते हैं और उन लोगों के साथ चाहते ना चाहते हुए वो दोस्ती नहीं बना सकते. तो स्टाइलिस्टिकल एंड आइडियोलॉजिकल मिररिंग की ये दो जो हमारे पास मिसाल हैं. तो उसमें क्या है, अब जरा चलते हैं हम पहले टॉलरेंस की बेसिक डेफिनेशन क्या है, पहले उस पर बात करते हैं, फिर देखेंगे कि हमें मिररिंग में से भी कौन सी मिररिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको आगे लेकर चलना चाहिए. तो इसमें टॉलरेंस, व्हाट इज टॉलरेंस? टॉलरेंस इज हैविंग द विलिंगनेस. जरा गौर से वर्ड्स बाय वर्ड्स मैं इसको लेकर चलूंगा ताकि हमें आसानी से समझ आए, एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. is having the willingness and the ability to accept, number one, feeling, habits and opinions that are different from your own. यानी अगर किसी की फीलिंग्स, हैबिट्स या ओपिनियन मुझसे मुख्तलिफ है और मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, तो इसका नाम टॉलरेंस है. मिसाल अभी हमने पीछे जो बातें की कि ओपिनियंस आइडियोलॉजिकल मिररिंग में आ जाता है कि आपका ओपिनियन सपोर्ट करता है ए पार्टी को और मेरा ओपिनियन सपोर्ट करता है बी पार्टी को, तो क्या उस ओपिनियन को मैं रिस्पेक्ट करूंगा या नहीं? आपका ओपिनियन मुख्तलिफ है तो खत्म भाई, हमारी बात आगे नहीं चल सकती. तो इसलिए टॉलरेंस ये की जो डेफिनेशन है वर्ड बाय वर्ड ये कहती है कि जो आपकी willingness and ability to accept the feelings, habits and opinion that are different from your own, उसका नाम टॉलरेंस है. तो हमें क्या करना है, we have to build this muscle of tolerance, जिसकी हमने यहाँ पर बात की कि अगर आप किसी आइडियोलॉजी से इख्तलाफ रखते हैं तो आप बिल्कुल रख सकते हैं,
لیکن ہم اس کی بنیاد پہ دوسرے سے اپنے آپ کو دور کیوں کر رہے ہیں, دوسرے سے اپنے آپ کو جدا کیوں کر رہے ہیں. ہماری سوسائٹی میں ابھی کچھ سال پہلے الیکشنز گزرے, ہماری اپنی یوتھ موومنٹ نے کافی زیادہ کام کیا ان پرامن انتخابات, صرف اس بات کو کرتے ہوئے کہ دیکھیں آپ کے گھر میں بھی ایسے آپ کو لوگ ملتے ہیں جو مختلف آئیڈیالوجی سے رکھتے ہیں, تو آپ obviously ان سے لڑ نہیں سکتے. آپ کو رسپیکٹ کرنی ہے ڈفرینس آف اوپینین, جو آپ سے مختلف سوچتا ہے اس کو بالکل رسپیکٹ کرنی ہے, اور بجائے اس کے کہ ہم اس کو اس سے دور کریں, ہم اس کی جو اوپینین ہے اس کو رسپیکٹ کریں اور اس کو پھر آگے اپنے ساتھ ملا لیں, بجائے اس کے کہ ہم لوگوں کو دور کرتے جائیں. ہم لوگوں کے ساتھ جڑتے رہیں اور ان کی اوپینینز کو, ان کی فیلنگز کو اور ان کی ہیبٹس کو رسپیکٹ کرتے رہیں. ٹھیک ہے, اس کا آغاز کیسے کیا جائے؟ ہم نے ابھی کہا کہ ہم اس مسل کو بلڈ کریں, تو وی ہیو ٹو اسٹارٹ دس فرام آور ہوم. ہم جب گھر اپنے کھانے کی ٹیبل پر ایون بیٹھتے ہیں تو وہاں پر کافی زیادہ ہمیں ایسی گفتگو ملتی ہے جس پہ ہم وہیں سے ناراض ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اکھڑنا شروع ہو جاتے ہیں, سخت جواب دینا شروع کر دیتے ہیں. ایون بھائی بہنوں میں یہ ہوتا ہے, والدین کے سامنے اگر آپ ٹیبل پر بیٹھے ہیں اور آپ کو کسی بڑے نے کہہ دیا ہے, بڑی بیسک سے شروع کرتے ہیں کہ دیکھو یار کھانا کھاؤ, کھانا کھاتے وقت کوئی موبائل یوز کرتا ہے, آپ فوراً ناراض ہو جائیں گے, آپ کہیں گے یار دیکھا میری. تو کیا ہے, یو ہیو ٹو اسٹارٹ اٹ فرام یور ہون اینڈ اٹس اے مسل. اور یہاں پر مسل, جب آپ مسل کی بات کرتے ہیں تو یہ تب جا کر اسٹرانگ ہوتا ہے جب آپ اس کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرتے ہیں. اور پھر جب آپ گھر سے اس کو شروع کریں گے, گھر سے شروع کرتے ہوئے آپ اس کو پہلے خود سے سٹارٹ کریں گے, گھر سے شروع کریں, اپنے سوسائٹی میں جائیں, اپنی یونیورسٹی, تو جہاں آپ کا حلقہ احباب ہے اس کو آہستہ آہستہ آپ اسے بڑھانا شروع کریں گے. اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے, یہاں پہ ہمارے پاس کافی سارے کمنٹس ہیں جس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یس وی ڈونٹ ہیو ٹالرنس ان آور سوسائٹی, زیرو ٹالرنس ہے, کوئی زیادہ ہمیں لوگ جو ہے اس میں نہیں ہے. تو ہم اس لیے یہ بات آپ صرف اس وقت کیونکہ ہم انبلیویبل فریم آف مائنڈ سیٹ میں بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں, ہم نے کیا کرنا ہے, خود سے شروع کرنا ہے. آپ ذرا اپنا سیلف انالیسس کریں تو آپ وہ جو ہم نے پیچھے مررنگ کے کانسیپٹس کی بات کی تھی, اس میں آپ دیکھیں کہ ہم کہاں فال کرتے ہیں. اسٹارٹ فرام یور سیلف, دین اسٹارٹ فرام یور ہوم, دین اسٹارٹ فرام یور سوسائٹی, یونیورسٹی, اور جہاں آپ اٹھتے بیٹھتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم, کیونکہ سب سے زیادہ جو کنٹرول ہے ہمارے پاس وہ ہمارے اپنے آپ کا ہے, اپنی ذات کا ہے. اس کے بعد ہم آگے جا سکتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ہم دوسروں پر بات کرنا پہلے شروع کر دیتے ہیں اور سیلف انالیسس نہیں کر رہے ہوتے. اچھا, اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بہت انٹالرنس ہے, کیا فائدہ یہ. تو ان کے لیے میرے پاس ایک جرنی آف ٹالرنس اینڈ انٹالرنس کا ایک کانسیپٹ ہے, ذرا اس پر نظر ڈالتے ہیں اور پھر آپ دیکھیے گا کہ کیا امپورٹنٹ ہے, ہمیں کس طرح کی چیزوں کو لے کر چلنا ہے. If we choose the journey of intolerance, تو ہوتا کیا ہے, we assume, ہم خود سے assumption بنا لیتے ہیں کچھ چیزوں کی. تو اس سے کیا ہوتا ہے, جب آپ assumption بنا لیتے ہیں تو that leads toward
Hello, Aruba, can you hear me? Yes, then I think आपका बस थोड़ी देर के लिए drop हुआ था. Okay, If you can go back a couple of minutes and start again. ठीक है. So I was at the journey of tolerance, right? Yes. Fine. So can we go? Can we start Yeah, again? yeah, start. Gigi, start. Okay. ठीक है. तो आई वॉज टॉकिंग, तो ये होते हैं दरमियान में हमारे इश्यूज हैं. तो हम अजम्पशन ये कर रहे थे कि यहाँ पर म्यूजिक होगा, यहाँ पर ऐसी एंटरटेनमेंट की चीजें होंगी जिसमें हमें सिर्फ कान से एंट्री लगानी है और सोना है. और दैट अजम्पशन लीड्स टूवर्ड द मिसअंडरस्टैंडिंग, क्योंकि यहाँ पर तो हमने आते ही बात कर दी कि नहीं जी, हमें तो इंफॉर्मेशन की बात करनी है, हमें तो गुफ्तगू करनी है टॉलरेंस के बारे में, हमें सीखना है इंक्लूसिविटी क्या होती है, हमें ये सीखना है कि डाइवर्सिटी क्या होती है. तो एकदम से दैट अजम्पशन लीड्स टुवर्ड द मिसअंडरस्टैंडिंग. और जब वो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कि नहीं यार, यहाँ पर तो सॉन्ग्स की बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो राहत फतेह अली खान का कॉन्सर्ट ही नहीं हो रहा, तो दैट लीड्स टुवर्ड द कॉन्फ्लिक्ट. और आप कहते हो कि अच्छा रूबा ये क्या हुआ, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर सॉन्ग्स होंगे. तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग लीड्स टुवर्ड कॉन्फ्लिक्ट. और आप देखें घर में, माशरे में, इवन के ममालिक, दुनिया के मुल्कों में भी आपस में जब कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, दैट कॉन्फ्लिक्ट ओनली लीड्स टुवर्ड रिजेंटमेंट. और उसका जो इख्तिताम है हमेशा से ही रिजेंटमेंट यानी अफसरदगी पर होता है. आप कहते हैं कि यार काश मैंने उस वक्त ये ना किया होता, या ये चीज मुझे नहीं करनी चाहिए थी. अगर इसी तरह हम देखें कि द जर्नी ऑफ टॉलरेंस क्या है. इफ यू आस्क, आप शुरू में ही पूछ लें कि अच्छा ये सेशन होना है, इसमें क्या होगा, तो आपको अरूबा ने बता दिया ऑन द फेसबुक ऑन द पोस्ट के इस तरह की पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं जिन पर हम आप एक स्पीकर आएंगे, ट्रेनर आएंगे, वो आपको सिखाएंगे. एंड यू अंडरस्टैंड, आप कहते हैं अच्छा बिल्कुल ठीक है, आई एम सोल्ड टू दिस आइडिया, मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, आई अंडरस्टैंड दिस, आई एम इन फॉर द लर्निंग. तो आप क्या होता है, आप एक्सेप्ट करते हैं और आप एक्सेप्टेंस की तरफ जाते हैं. एंड देन विच ऑलवेज लीड्स टूवर्ड द एप्रिसिएशन. और आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, आप उससे सीखते हैं, आप उसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं और उसको आगे लेकर चलते हैं. तो अब देखें, एक जर्नी है इंटॉलरेंस का, जो अजम्पशन का जो आस्क यानी कहने से, क्वेश्चन से शुरू होता है और एप्रिसिएशन की तरफ लेकर जाता है. मेन आइडिया हियर इज based on the discussion we had on tolerance is different is equal to different. इक्वल टू रॉन्ग. अगर कोई मेरे से मुख्तलिफ है तो वो मुख्तलिफ है, उसकी सोच, उसका नजरिया, उसका स्टाइल, ये सब मुख्तलिफ जरूर है, ये मुख्तलिफ गलत नहीं है. तो ये दिस इज द मेन आइडिया बिहाइंड दिस. प्लीज इसको जहन में रखिएगा, बिकॉज ये बहुत काम आने वाला है इन आवर लाइफ, इन आवर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस. एंड इस पे फिर हम आगे चलते हैं. And we have some other definitions. Diversity, क्योंकि हम टॉलरेंस की पहले ज्यादा बात कर रहे थे जिसमें हम डिफरेंट इज डिफरेंट, डिफरेंट इज नॉट रॉन्ग की बात कर रहे थे. डाइवर्सिटी इज अंडरस्टैंडिंग, एक्सेप्टिंग एंड रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअल differences in a safe, positive and nurturing environment. ये हो गया डाइवर्सिटी. and then inclusion. It's leverage diversity to create a fair, हेल्दी एंड हाई परफॉर्मिंग ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सब लोग जो हैं मौजूद हों. सब हम ये ऑर्गेनाइजेशन की बेस पर यहाँ पर डेफिनेशन दे रहे हैं. अगर आप सोसाइटी की बात करें तो इसमें हम सोसाइटी ऐड कर सकते हैं जिसमें सबका किरदार शामिल हो.
اب یہاں پر رول کی بات آتی ہے کہ وائی اٹ از امپورٹنٹ فار یو، اور یہ بات ہم آپ کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں. Because our population, 30% of the population is youth. 63% of our population is youth. تو ہم لوگ آپ اگر دیکھیں یہاں پر جو بنے ہوئے ہمارے پاس they are 63 in the blank and باقی جو وائٹ ہیں. تو ہم اگر یوتھ اس آئیڈیا سے سولڈ ہوتے ہیں اور ہم اس کو اپنے اندر لے کر چلتے ہیں، اس کو اپناتے ہیں، تو پاکستان کو، اپنے ملک کو اور زیادہ بہتر بنانے کی بات کر رہے ہوں گے، اور زیادہ آگے لے جانے کی طرف جو اپنا حصہ ہے وہ ڈال رہے ہوں گے. تو اس لیے اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنی یوتھ، خاص طور پر آپ لوگ جو ہیں، اس کی طرف جائیں کہ ہمیں کس طرح اس معاشرے میں ٹالرنس کو بڑھانا ہے، کس طرح سے ہمیں اپنے اس معاشرے میں انکلوزیوٹی لانی ہے، کس طرح سے ہمیں ڈائیورس اوپینینس کو ریسپیکٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو دیٹ واز دا بیسک ڈسکشن وی ہیڈ جو ہمیں اسٹارٹ کرنی تھی. ناؤ اٹس ٹائم فار، obviously it's a virtual, we can't have tea. We'll have 15 seconds بریک. آپ کا اب تک کے جو کوشچنز ہیں، جو اب تک کی چیزیں، آپ پلیز اسٹارٹ رائٹنگ ڈاؤن یور کوشچنز. اروبا، ہم کوشچنز لیتے ہیں فار نیکسٹ 30 seconds اینڈ دین آئی نیڈ 20 minutes ٹو کلوز مائی ڈسکشن، جو کہ ہوگی بیسڈ آن کہ ہاؤ وی کین کنٹریبیوٹ ٹو اچیو دس گول ٹورڈ tolerant, toward diverse and inclusive society. Okay, do you want me to start asking the questions right now? Yeah, we can. Okay. حذیف کہہ رہے ہیں کہ how do we preach diversity in a society which is bound by religious laws and decrees? Do we ignore the religion or do we ignore the human rights? ٹھیک ہے. دیکھیں، ہیومن رائٹس کی جب آپ بات کریں گے اور جب آپ ریلیجن کی بات کرتے ہیں، یہ بالکل بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. آپ کسی بھی مذہب کو، کسی بھی ریلیجن کو اٹھا کر دیکھ لیں، اور ان کی جو بیسک کانسیپٹس آف ہیومینٹی ہیں ان کو دیکھ لیں، تو یہ بالکل ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے. تو ہمیں بالکل بھی یہ نہیں کرنا کہ یہ سوچیں کہ اگر ہم اپنے دین پر چلیں گے تو ہم ٹالرنٹ نہیں ہو سکتے، یا اگر ہم ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم ریلیجس نہیں ہوتے. وی ہیو ٹو فائنڈ دا سرٹن بیلنس. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے ایکسیپٹ کرتے ہوئے دوسروں کی اوپینین کو، کسی اور کو ہرٹ کیے بغیر، کسی اور کی فیلنگز کو ہرٹ کیے بغیر، کسی اور کی آئیڈیالوجی کو برا غلط کہے بغیر اپنی بات کر سکتے ہیں. اینڈ اگین آپ کا سب سے زیادہ کنٹرول ہے از آن یور سیلف. اس کے بعد دنیا بدلنے کی بات شروع ہوتی ہے. تو لیٹس اسٹارٹ اٹ فرام یور اون سیلف، اور پھر وی کین گو ٹورڈز دی سوسائٹی. ہارون کہہ رہے ہیں can religion play an important role in shunning individualistic attitudes? یا ایگزیکٹلی، بالکل. دیکھیں، ریلیجن کیا کہتا ہے؟ مائی کوشچن از، ہم اگر اپنے اسلام کی بات کریں، ہم دوسرے مذاہب کی بات کریں جن میں جو ہمارے پوری دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کا بیسک جو وے آف لیونگ کیا سکھاتا ہے، وہ ہم اسلام کی بات کریں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہیں. تو وہ ساری دنیا کے لیے سوچتے ہیں. اور اسی طرح آپ دوسرے مذاہب کی بات کریں، ہر مذہب میں سکھایا یہی جا رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرح سے ایک دوسرے کو، اور خاص طور پر مین پوائنٹ، انسانیت کو فائدہ کیسے پہنچانا ہے. کبھی بھی کوئی بھی مذہب ایسا، میرے علم میں کوئی ایسی چیز نہیں گزری جو یہ سکھاتا ہو کہ اپنے مذہب کے لوگوں کو کیسا بتانا ہے.
تو ہم اس سبق کو کس طرح لیتے ہیں, اگین ہماری انٹرپریٹیشن کیا ہے اس پرٹیکولر چیز کی, ہم اس کو کس طرح سے لیتے ہیں, دیٹس امپورٹنٹ تھنگ. اور خاص طور پر یہ تب آتا ہے جب ہم ریسرچ نہیں کرتے, جب ہم آج کل کے کلچر میں بہت امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ ہمیں ریسرچ کریں, کیونکہ ایسی بھرمار ہے ہمارے پاس انفارمیشن کی جس میں ہمیں بہت مشکل ہو گیا ہے کہ صحیح اور غلط کی تمیز کر سکیں, اور ہم جو فوراً سے پڑھتے ہیں اور اسی کو سچ مان لیتے ہیں, جو کہ اور زیادہ خطرناک ہے. یہ ہمارا ہمیں لے کر جاتا ہے انکانشیس بائسنس کی طرف. یہ ہماری جو میری کلوزنگ 20 منٹس ہیں اس میں I'll add this biased and unconscious and unconscious biasness. تو اس میں I'll explain it to you. Yeah, next question. عائشہ ملک پوچھ رہی ہیں, isn't the stylistic mirroring a psychological problem? Stylistical mirroring is Is a psychological problem. No, it depends کہ آپ کو کیا ہوتا ہے, آپ ایک چیز کو کتنی زیادہ اپنے آپ پر سوار کرتے ہیں. مثال کے طور پہ if it's positive, stylistical mirroring میں if you like a person who has a good body and a shape, and آپ اگر اس کو پسند کرتے ہوئے ویسا بننا چاہتے ہیں, and it will help you to become a healthy person, تو that's not. ہاں, اگر ایسی کوئی مثال کی بات کر رہے ہیں جس میں آپ کوئی 50 سرجریز کرا لیں اور پھر کہیں میں ویسا ہو جاؤں, تو obviously that's a psychological thing. But yes, اگر تو بہتری کے لیے ہے تو I don't see it as psychological, اور آپ ایک لمٹ میں رہتے ہوئے اس سٹائل کو کاپی کرنا یا اس جیسا بننا چاہتے ہیں تو that's fine. اگر آپ بالکل ہی آؤٹ آف دا وے چلے جاتے ہیں تو ایوری تھنگ, جو بھی چیز اپنی لمٹ سے زیادہ کراس ہو جائے obviously وہ نقصان دہ ہو جاتی ہے, وہ سائیکولوجیکل ہو, وہ ہیلتھ ہو یا کچھ بھی. اوکے, ہنا پوچھ رہی ہیں, what do we have to do to stay cool and calm while passing through a bad situation and try to be positive? سوری, آپ کی آواز درمیان میں بریک ہوئی ہے روبا. ہنا پوچھ رہی ہیں, what do we have to do to stay cool and calm while passing through a bad situation and try to be positive? To be yourself. آپ جیسے ہیں آپ ویسے رہیں. جو سچویشن ہے آپ کے اوپر آ رہی, ٹیک اٹ ایز اے سچویشن. ہوگا یہ کہ اگر آپ اس سچویشن کو اپنے آپ پر حاوی کریں گی اور اپنی پرسنالٹی کو اس سچویشن کے حساب سے ڈرائیو کریں گی, تب مسئلہ ہوگا. اگر آپ کی جو مثال ہے, آپ کول ہیں, آپ کام ہیں, اور اگر کوئی ایسی سچویشن آ جاتی ہے جہاں پر پینک ہو جاتے ہیں, تو آپ ایک تو اپنے آپ کو میسج یہ دیں کہ نو, آئی ایم ناٹ لائک دس. میرا جو اسٹائل آف مائی پرسنالٹی یا کریکٹرسٹکس آف مائی پرسنالٹی جس پہ میں کول اور کام رہتی ہوں, تو آپ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیا میسج دیتے ہیں. آپ اس میسج کے تھرو ہی اپنے برین تک جو پیغام پہنچاتے ہیں وہ ویسے ہی ایکٹ کرتا ہے. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ خود کو یہ پیغام دیں کہ جو سچویشن ہے, ہمیشہ سے حالات ایک اور وقت جو ہے ایک جیسا نہیں رہتا. تو آپ اپنے آپ کو یہی پیغام دیتے ہوئے آگے بڑھیں اور اس کو ایز اے سچویشن, ایز اے فیز آف لائف لیں, اینڈ دین موو ٹورڈ دا نیکسٹ فیز, اور وہ بائی دا ٹائم وہ ٹھیک ہو جائے گا. اور اگر آپ اپنے آپ کو اس وقت میں بدلنے کی کوشش کریں گے جو کہ آپ نہیں ہیں, تو مسئلہ ہوگا, کیونکہ آپ ایفرٹ لگا رہے ہوں گے, اس میں زور لگا رہے ہوں گے, ویسا ہو نہیں رہا ہوگا, تو پھر آپ کو مشکل ہوگی. یس. ٹھیک. حسین احمد پوچھ رہے ہیں, what is the role of technology in intolerance? How it is affecting our society? Role of technology in intolerance. So what is technology? ٹیکنالوجی ہے کیا, اور اس ٹیکنالوجی کو ڈرائیو کون کر رہا ہے؟ تو گھوم پھر کے بات آپ پر آ رہی ہے, ہیومینٹی پر آ رہی ہے, انسان پر آ رہی ہے, آپ پر آ رہی ہے کہ آپ کس طرح سے جو ہے اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں. اگر تو آپ اس کو
تو ہوتا ہی ہے کہ بیسک آئیڈیا جو ہے وہ اگر ہیومینٹی کو فائدہ پہنچانے کا، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا ہے، تو وہ ضرور ٹالرنٹ بیہیویئر کی طرف لے کر جا رہی ہوگی. اگر وہ نہیں ہے تو obviously آپ ٹیکنالوجی میں بھی ایسی ہی چیز بنا رہے ہوں گے یا ایسی ہی چیز ایکسپلور کر رہے ہوں گے جو کہیں نہ کہیں نقصان دہ ہو سکتی ہے. ان سم سینس انسان ہی ہے جو چیزوں کو، ٹیکنالوجی کو، انوویشن کو لیڈ کر رہا ہے. تو ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ کوئی بھی ایسا آئیڈیا، کوئی بھی ایسی انوویشن جو ہے، اس کے پیچھے کی انٹینٹ کیا ہے. وہ کہتے ہیں نا، نیت کا دار و مدار جو ہے عمل پر ہوتا ہے. تو اس ٹیکنالوجی کی طرف جانے کا جو ہمارا وجہ ہے وہ کیا ہے، اس سے کیا ہم لوگوں کو فائدہ پہنچانا چاہ رہے ہیں یا ہماری انٹینٹ فرق ہے. تو یو ول گیٹ یور آنسر آف دا ٹیکنالوجی جب آپ اس چیز کو شروع کرنے لگیں گے. ٹھیک. عامر پوچھ رہے ہیں ہاؤ کین وی ریڈیوس کانفلکٹ آف انٹرسٹ ان اے ڈائیورس انوائرمنٹ. کانفلکٹ آف انٹرسٹ، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اس میں یہ آپ دیکھیں کہ واٹس یور ڈیفینیشن آف کانفلکٹ آف انٹرسٹ. کیا آپ اس زمرے میں اس بات کو کر رہے ہیں کہ آپ کسی سرٹن سچویشن سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، اس کی بات کر رہے ہیں؟ تو اٹس اگین کہ ہم اپنی جو ہماری سوچ ہے اس کو کیسے ڈرائیو کرتے ہیں. اینڈ آنیسٹلی عروبہ، مجھے اس سوال کی تھوڑی سی اگر مزید ڈیٹیل مل جائے، کیونکہ میں اس پہ سمجھ نہیں پا رہا ان کی بات کو. ٹھیک. عامر اگر آپ اپنا سوال تھوڑا ایکسپلین کر کے پوچھیں تو پھر ہم ان کو آنسر کر تھوڑا سکتے ہیں. اسپیسیفک بھی کر لیں، یا پھر ان دا اینڈ آئی ول گیو مائی کانٹیکٹ ڈیٹیلس. تو ہم، کیونکہ یہ کیس ٹو کیس ڈفرینٹ بھی ہوتے ہیں، تو کچھ کانٹیکسٹ جانے بغیر اگر آپ جواب دیتے ہیں تو وہ تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک. لاریب پوچھ رہی ہیں کین وی سے دیٹ ٹالرنس از اندر نیم آف کمپرومائز. کمپرومائز، اوکے. تو یہاں پر نا دو لفظ یوز ہوتے ہیں. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ برداشت جو ہے اس کو ٹالرنس کہتے ہیں، بٹ جو ٹالرنس از کا جو اردو میں لفظی معنی ہے اٹس رواداری. برداشت نہیں کرنے کی بات کر رہے آپ. کچھ جگہ ہیں جہاں پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ٹالرنٹ نہیں ہو سکتے یا ان چیزوں کو ہمیں برداشت کر لینا چاہیے. معاشرے میں کچھ برا ہو رہا ہے، اچھا یار برداشت کریں، نہیں، اس کی بات نہیں کر رہے. ہم بیہیویئرز کی بات کر رہے ہیں کہ وہ جن تین چیزوں کی ہم نے بات کی، دیٹ دا فیلنگز، ہیبٹس اینڈ آئیڈیالوجی، اگر یہ مختلف ہے آپ کی کسی سے تو اس کی بنیاد پر ہرگز کسی سے لڑائی مت کریں، ہرگز کسی سے دور مت ہوں، بلکہ لوگوں کو ساتھ جوڑیں اور ان کی رسپیکٹ کریں. ہم یہ بالکل نہیں کہہ رہے کہ اگر زیادتی ہو رہی ہے تو آپ ٹالرنس کریں، برداشت کریں. تو یہ بڑی فائن ہے، ایک تھن سی لائن، بٹ ہمیں اس کو ضرور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کب کیا کرنا ہے اور کب کیا نہیں کرنا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس کو یہ سمجھیں کہ ہمیں رواداری کی طرف جانا ہے. لحاظ کی اس میں بات ہو رہی ہے، ایک دوسرے کی جو ڈفرینٹ اوپینین ہے اس کی رسپیکٹ کی بات ہو رہی ہے. یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ کمپرومائز کریں یا کچھ ایسا ہے جو معاشرے کے لیے، ہیومینٹی کے لیے، سوسائٹی کے لیے یا ہمارے کلچر کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو اس کو بھی آپ برداشت کر لیں. تو وہ تھوڑا سا ڈیفینیشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. زینب پوچھ رہی ہیں سر ہمارے موڈز ہماری انوائرمنٹ پر بھی ڈپینڈ کر سکتے ہیں. ایز یو سیڈ اباؤٹ اے پازیٹیو پرسن دیٹ پرسن کین چینج اف ہز انوائرمنٹ از سیڈ اینڈ ڈسارٹرڈ. اوکے، یس، بٹ وہ ٹیمپرری طور پر ضرور ہو سکتا ہے، پرماننٹلی آپ اس کا بیہیویئر چینج نہیں کر سکتے. یہ ہو سکتا ہے کہ فار دا ٹائم بینگ کوئی بہت زیادہ ایسے حالات آ گئے ہیں جس میں ان کو بہت زیادہ بیڈ پیچ ہے، سیڈ ٹائم ہے جسے گزار رہے ہیں. بٹ آپ اب اگر آپ کی عادت پرماننٹلی آپ پازیٹیو رہنے والے ہیں تو آپ زیادہ تر اس کو زیادہ دیر تک نہیں بدل کے رکھ سکتے. تو وہ تھوڑا سے ٹائم کے لیے تو ضرور ہوگا، لیکن ود دا پیسج آف
دیٹ فیز وہ گزر جائے گا. اور اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے مسل بلڈ کرنا ہے اس میں ٹالرنس کا, تاکہ ہم اس کو پریکٹس کرتے رہیں اور زیادہ سے زیادہ بڑھاتے رہیں اور اس کو عادت بنا لیں, نہ کہ یہ ون آف تھنگ ہو کہ اچھا یار میں نے آج سیکھا ہے اب میں ایک ہفتہ رہوں گا. اور نہیں, مشکل ہوگی, شروع میں ضرور مشکل ہوتی ہے, آپ ٹائم کے ساتھ عادت کو اپناتے ہیں, آپ جم جاتے ہیں, شروع کے دن مشکل ہوتے ہیں, آپ کوئی بھی ایسی چیز جو ہے نئی شروع کرتے ہیں تو وہ آپ کو مشکل لگتی ہے, لیکن انسان کی جو سب سے امپورٹنٹ سب سے اہم بات ہے وہ, اور بڑی اچھی بات یہ بھی ہے کہ وہ اپنا لیتا ہے چیزوں کو, پریکٹسز کو اپنا لیتا ہے. تو جب آپ اس کو پریکٹس کرتے رہیں گے تو آپ اس میں زیادہ سے زیادہ آپ کا مسل بلڈ ہوگا, اور اگر آپ اس کی عادت بن گئی ہے تو پرماننٹلی آپ کسی کا نہیں بدل سکتے عادت کو. اچھا, محمد وجاہت پوچھ رہے ہیں, sometimes it's hard to tolerate the mistakes and misunderstandings of elders because they don't listen to us and think they're right. What to do then? Should I sacrifice my thoughts for their happiness and expectations? ٹھیک ہے, دس از ایگزیکٹلی وٹ وی ڈسکسڈ ان دا جرنی آف ٹالرنس اینڈ انٹالرنس. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ ان کی ٹھیک باتوں کو مان لیتے ہیں, وچ از فائن, وچ از گڈ, کیا آپ نے کبھی ان باتوں پر جا کر ڈسکشن بھی کی ہے؟ ڈڈ یو آسک کہ آپ نے یہ کہ میں اس طرح سوچ رہا ہوں. بہت زیادہ کیونکہ ہم نے کافی زیادہ کوچنگز میں, کافی زیادہ انٹریکشنز میں یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ جب کانفلکٹس ہوتے ہیں تو دونوں سائڈز پہ اپنی ہی سوچ چل رہی ہوتی ہے, اپنی ہی گفتگو چل رہی ہوتی ہے, اور اپنا ہی نیریٹو چل رہا ہوتا ہے. وہ اپنی طرف کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں, آپ اپنی طرف کے لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. بہت کم کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیز مل کر ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور پھر اس بات کو کریں. اور آپ اس کو اگر ابھی تک ٹرائی نہیں کیا تو پلیز ڈو ٹرائی, آسک دیم, ان کو بتائیں ایسی سچویشن ہے, اگر کوئی ایسی چیز جو انہیں لگتا ہے کہ یہ بالکل نہیں بدل سکتی, آپ ان کو پروز اینڈ کونس بتائیں, آسک, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اگر ان کی کوئی ایک سرٹن مائنڈ سیٹ بن گیا ہے ایک چیز کا تو وہ کس طرح سے بہتر ہو سکتا ہے, یا ہو سکتا ہے وہ آپ کو اپنی بات پر کنونس کر لیں اور آپ جو سوچ رہے ہوں شاید وہ ٹھیک نہ ہو. تو دونوں سائڈوں پر, یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی ایک سائڈ پر مسئلہ ہے, ہوتا یہ ہے کہ دو سائڈ پر یہ چل رہا ہوتا ہے اور دونوں سائڈز اپنی اپنی جو سٹانس ہے, جو اپنا اپنا سٹینڈ ہے, اس پر فرم ہوتی ہیں. تو ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اپنی پوزیشن کو چھوڑنا ہوتا ہے اور دوسرے کی پوزیشن میں جا کر سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے, پھر جا کے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے. تو اگر آپ نے یہ نہیں کیا ٹرائی تو پلیز ڈو ٹرائی دس, ہوپ فلی اٹ ول ورک. اچھا زین, میں ایک چھوٹی سی اناؤنسمنٹ کرنا چاہوں گی. جو اٹینڈنس لنک ہے, اگر آپ لوگوں کا وہ اوپن نہیں ہو رہا ہے, آپ لوگ تھوڑی دیر میں ٹرائی کر سکتے ہیں, اینڈ 5 بجے تک اوپن ہوگا. آپ اپنا براؤزر چینج کر کے ٹرائی کر لیں کیونکہ کافی لوگوں نے اس میں اٹینڈنس فل کر چکے ہیں. اچھا, سو our نیکسٹ کوشچن از, کلثوم پوچھ رہی ہیں, سر if someone is doing injustice should we have to tolerate? Injustice, no. You have to voice out that. بٹ صرف یہ دیکھ لیجئے گا کہ ابھی جو ہم پچھلے کویسچن کی بات کر رہے تھے کہ کیا وہ انجسٹس یہ تو نہیں ہے کہ میری مرضی سے نہیں ہو رہا یا میرے مطابق جیسا میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہو رہا اور زیادتی ہو گئی. اکثر کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہو کہ میری مرضی کے مطابق اگر نہیں ہو رہا تو وہ صحیح نہیں ہے. تو صرف یہ دیکھ لیجئے گا کہ کیا ایسی سچویشن نہیں ہے. اگر ایسی سچویشن ہے تو پھر یو ہیو ٹو تھوڑا سا اس پہ سوچیں. اگر تو وہ بیسک رائٹ کا ایشو ہے, کوئی فنڈامنٹل ایسی چیز ہے جو کہ بالکل ہی غلط ہے, تو یو ہیو ٹو وائس آؤٹ, ضرور بات کریں. اینڈ ٹالرنس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ بالکل ہی چپ کر جائیں اور سب چیزوں کو چھوڑ دیں. نہیں, آپ کو ٹائم ٹو ٹائم, اور یہ جو ٹالرنس کے کانسیپٹ کی بات ہم کریں, یہ بھی سوسائٹی, ممالک, ہر جگہ پر ویری کرتی ہے. کسی ملک میں جنگ ہو رہی ہے تو وہاں پر اس کا کیا کانسیپٹ ہو سکتا ہے, کسی ملک میں کوئی اور چیز ہے, تو وہ اٹ ڈیپینڈز آن دی سچویشنز. تو انجسٹس
کی بات پہ تو obviously you have to voice out. I don't think اور کوئی questions ہیں ابھی. ٹھیک ہے. I have another framework which I have to explain and for the closing. میری یہاں پر اسکرین شیئر ہو رہی ہے یا I have to do it again? You have to do it again. Okay. Ruba, give me a second. I have to. ٹھیک ہے. تو اب آتے ہیں ذرا, ابھی ہم نے کیونکہ بات کی تھی پہلے اسٹائلسٹیکل میررنگ, آئیڈیالوجیکل میررنگ, اور ہم نے کہا تھا ڈفرینٹ از ناٹ رانگ. جو مختلف ہے وہ غلط نہیں ہو سکتا, وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ غلط ہو. یہاں پر آ رہی میری سلائڈ شو ہو رہی ہے روبا؟ کین یو شیئر دیٹ سلائڈ؟ ہو رہی ہے شیئر. ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. تو ہوتا کیا ہے, ہمارے سرٹن بائسز ہوتے ہیں. جو بائسز ہیں وہ ابھی ہم جو کوشچنز میں بھی بات کر رہے تھے, ہم لوگ ایز اے ہیومن بینگ وی آر ڈیزائن ٹو ریجیکٹ دی ڈائیورسٹی. ہمیں جو انہیریٹڈ سوسائٹی ملی ہے اس میں ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم ریجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈائیورسٹی کو اور انکلوزیوٹی کو, کیونکہ ہمیں نیچرلی ہمیں اس طرح کا نہیں مل رہا تھا. اس میں دیر آر انکانشیس بائسز اینڈ اس میں انکانشیس بائسز میں کیا ہوتا ہے, کانشیس بائس یہ ہوتا ہے جو ہمارا ڈیسیژن میکنگ پروسیس ہوتا ہے. اس ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں ہم لوگ سوچ لیتے ہیں کہ یار مثال کے طور پہ ہمیں سرٹن لوگوں کو کے ساتھ نہیں ملنا. لیکن ایک ہوتا ہے انکانشیس بائس. اس انکانشیس بائس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم بے شک چاہتے نہ چاہتے ہوئے بیک آف آر مائنڈ ہماری جو سوچ ہوتی ہے وہ حاوی ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے جو فیصلے ہوتے ہیں, جو ہمارے ڈیسیژنز ہوتے ہیں, مثال کے طور پر بڑی عام سی مثال دے دیتا ہوں میں آپ کو, کہ ہم جب ڈیسیژنز کر رہے ہوتے ہیں اپنی فیملی میں کہ ہمیں شادی کہاں کرنی ہے, تو کہیں نہ کہیں ہمارے ذہن میں ایک باعث آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا ہمیں فلاں ذات کے لوگوں کے ساتھ شاید نہیں کر سکتے, فلاں مذہب کے لوگوں کے ساتھ یا فقہ کے لوگوں کے ساتھ نہیں کر رہے ہوتے. وہ ہمارا انکانشیس بائس میں آ رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں. دیٹس ویری ڈینجرس بیکاز ہمیں خود کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہوتا, اور ہمیں اس کو اپنے آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ وی ہیو ٹو ٹیک اوور دیٹ انکانشیس بائس تاکہ ہم اس سے دور ہوں اور ہمارا جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس میں اس کا جو ہے وہ انفلوئنس نہ ہو. Now the question is what do we do? ہم کیا کریں کہ ہمارے جو بائسز ہیں اس میں جو انکانشیس یا کانشیس جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے اس میں یہ بائسز نہ آئیں. تو وی ہیو ٹو ٹیک دا روٹ, جیسے ہم نے ٹالرنس اور انٹالرنس کے جرنی کی بات کی. فار دس وی ہیو ٹو ٹیک گو ٹورڈ دی انٹینٹ کہ ہماری نیت کیا ہے. تو کم ٹو بائس جو ہمارے ڈیسیژنز ہوتے ہیں اور کانکر بائس کے ڈیسیژنز ہوتے ہیں اس کی ذرا ڈسکشن کر لیتے ہیں. اینڈ اگین وی ہیو ٹو وی وانٹ یور کمنٹس اگین. یہاں پر مجھے پھر تھوڑا سا اس کو ٹو وے کمیونیکیشن لے کر چلنا ہے. انٹینٹ کیا ہے, نیت جو ہے ہماری کیا ہے. تو سب سے پہلے ایک ہوتی ہے ٹیکنگ انٹینٹ, جس میں ہماری جو نیت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم حاصل کر لیں, یا پھر اگر میں اس کو عام الفاظ میں کہوں تو جو کھینچ لینے کی, لے لینے کی جو نیت ہے, اکثر جانور جو ہوتے ہیں ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جو چیز ہوتی ہے اگر انہیں نہیں ملتی تو وہ اس کو کھینچ لیتے ہیں اور وہ اس کو حاصل کرنے کی, دوسرے سے کھینچ کر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک انٹینٹ ہوتی ہے گیونگ انٹینٹ, وچ از کہ ہم کس طرح سے دے سکتے ہیں, کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں, کس طرح سے دے سکتے ہیں. یہ جو انٹینٹ ہے یہ انٹینٹ جو ہے وہ فرشتوں کے میں پائی جاتی ہے, جو کہ
گیونگ انٹینٹ رکھتے ہیں. اب ہم ذرا آج کل کے ہمارے جو لمیٹڈ ریسورسز ہیں ان کی اگر بات کریں تو اس میں انسان جو ہے اٹس سم ویئر بٹوین ٹیکنگ اینڈ دا گیونگ انٹینٹ, کیونکہ ہمارے پاس بڑے لمیٹڈ سے ریسورسز ہوتے ہیں, اس کو ہم جو ہے سامنے رکھتے ہوئے اپنے ڈیسیژنز لے رہے ہوتے ہیں اور جو ہے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ جب آپ ٹیکنگ انٹینٹ کی بات کرتے ہیں, مثال کے طور پہ یو کمپیٹ, آپ کا کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے کہ میں یہ حاصل کر لوں اگر میرے پاس نہیں ہے, یا یہ کسی طرح سے مجھے یہ چیز مل جائے, تو یو اسٹارٹ کمپیٹنگ, تو اس میں آپ ٹیکنگ انٹینٹ میں کمپٹیشن سٹارٹ ہو جاتا ہے. آن این ادر ہینڈ ان دا گیونگ انٹینٹ, آپ جب سرو کی بات کرتے ہیں تو آپ اگر ان دو الفاظ کو, ان ریسورسز کو دونوں سائڈ پر دیکھیں, جب آپ کمپیٹ کر رہے ہیں, جب آپ لینے کی بات کر رہے ہیں یا کھینچنے کی بات کر رہے ہیں, تو کنٹرول جو ہے آپ کے پاس نہیں ہے, آپ دوسرے پر ریلائی کر رہے ہیں, دوسرے سے کھینچ رہے ہیں, دوسرے سے لینے کی بات کر رہے ہیں. اینڈ اف یور مائنڈ سیٹ از ٹو سرو, تو دیکھیں کہ سارا کا سارا جو کنٹرول ہے وہ آپ کے پاس ہے, بیکاز یو وانٹ ٹو سرو. آپ کے پاس وہ خواہش ہی نہیں ہے کہ یہ مجھے مل جائے, یہ میرے پاس آ جائے, کیونکہ آپ کی تو جو سوچ ہے دیٹ از آف سرونگ, کہ میں کسی کو مدد کیسے کر سکتا ہوں, کسی کا فائدہ کیسے ہو سکتا ہے. بیکاز یہاں پر ہمارے پاس زیادہ تر یوتھ موجود ہے, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس گیونگ کے کانسیپٹ کو سمجھیں. اچھا, جب آپ کمپٹیشن کر رہے ہوتے ہیں اینڈ یو کمپیٹ, تو ایک فیئر ہوتا ہے, ایک اینگر ہوتا ہے, ایک سٹریس ہوتا ہے, کیونکہ آپ کو وہ چیز حاصل کرنی ہوتی ہے, آپ کو اس سے جھگڑنا ہوتا ہے, تو آپ کو جو فیئر, اینگر, غصہ, سٹریس کا جو ہوتا ہے اس سے گزرنا پڑتا ہے. اور اگر آپ اسے کمپیٹ نہیں کر رہے, آپ گیونگ میں چل رہے ہیں, آپ سرو کر رہے ہیں, آپ اکثر دیکھیں کہ بہت بڑے بڑے سٹارز, مثال کے طور پہ لیٹس ٹیک ایگزامپل شاہد آفریدی, بہت بڑا نام, کرکٹ میں نام کمایا, دنیا میں نام کمایا. آفٹر دی ریٹائرمنٹ what he is doing the social work, لوگوں کو سرو کر رہے ہیں, لوگوں کو خوشی دے رہے ہیں. ایدی صاحب کی مثال لے لیں, اینڈ وی ہیو لاٹس, اسی طرح کیونکہ ہم نے کرکٹ کی بات کی تو فٹ بال میں رونالڈو, تو ایسے بہت سارے لوگ جو بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں, تو آخر آپ اینڈ دیکھیں تو وہ سرو ہی کر رہے ہوتے ہیں, ہیپینس, کیونکہ اس سے ان کو خوشی بھی ملتی ہے. وہی خوشی آپ کو پاور دیتی ہے, وہ آپ کو کنٹینمنٹ دیتی ہے, آپ کو اطمینان دیتی ہے, کیونکہ وہ بہت آپ اس پروسیس کے لیے آپ کو نہ لڑنا پڑتا ہے, نہ جھگڑنا پڑتا ہے, نہ اسٹریس لینا, کیونکہ آپ کو صرف یہ ہے کہ آپ یو ہیو ٹو سرو, یو ہیو ٹو گیو. نیکسٹ اسٹیپ میں اس مائنڈ سیٹ کو کیا کہتے ہیں, ذرا اس کو سمجھ لیتے ہیں. تو یہ جو مائنڈ سیٹ بیسیکلی یہ ہے, دیٹ سروائیول مائنڈ سیٹ, کہ کسی طرح میں بچ جاؤں, کسی طرح میں ٹھیک ہو جاؤں, کسی طرح میرا کام ہو جائے, تو میں جو ہے سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. تو اس میں آپ میں اپنے آپ میں یا صرف اپنے فائدے میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں. جبکہ دوسری طرف جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے, دیٹس سولوشن, دیٹس گروتھ مائنڈ سیٹ, کہ آپ کسی کو خوشی دے رہے ہیں, کسی کو پاور دے رہے ہیں, کسی کو خوشی دے رہے ہیں, تو آپ کو جواب میں پاور ملتی ہے مطمئن ہونے کی, آپ کو کنٹینمنٹ ملتی ہے, آپ سرو کر رہے ہیں. تو جب آپ ڈیسیژن میکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو پلیز یہ ضرور دیکھیں کہ وچ روٹ یو آر گوئنگ تھرو, از اٹ ٹیکنگ مائنڈ سیٹ یا جو کہ سروائیول مائنڈ سیٹ کہلاتا ہے, کیونکہ یہ بائسز میں ضرور آتا ہے, انکانشیسلی, کانشیسلی, چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے. اینڈ آلسو گیونگ مائنڈ سیٹ, تو یہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب آپ ڈیسیژن کر رہے ہوتے ہیں, اٹ ول ہیلپ یو ٹو لیڈ ٹورڈ دی کانکر بائس, تاکہ آپ اس بائس میں نہ پڑیں, اور گیونگ مائنڈ سیٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے فیصلوں کی طرف جائیں. تو اس میں آپ کو یہ فیئر بھی نہیں ہوگا, اسٹریس بھی نہیں ہوگا, اور اینگر بھی نہیں ہوگا. تو واٹ وی ہیو ٹو ڈو از گیو. ہمیں سوسائٹی کے فائدے کی طرف, گیو کی طرف جانے کی اس گروتھ مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. ناؤ دا کوشچن از,
हाउ विल यू गिव, आप कैसे दे सकते हैं, आप किस तरह से दे सकते हैं, आपके पास ऐसी क्या चीज़ है जो कि हर किसी के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं अबाउट गिविंग। कुछ कहते हैं कि जी अभी तो हम पढ़ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे होंगे कि अभी तो मैं शायद उस कैपेसिटी में नहीं हूँ कि मैं दे सकूं। तो हर कोई अपने अपने उसमें रहते हुए, अपने अपनी रोल में रहते हुए आप अब इस गिविंग माइंडसेट, इस ग्रोथ माइंडसेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो किस तरह? वो ये कि किस तरह से हम ये इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं अपनी सोसाइटी में बाय गिविंग माइंडसेट। तो उसमें देयर आर सर्टेन थिंग्स। एक मॉडल है हमारे पास जिसकी अब मैं डिस्कशन करने लगा हूँ, इट कॉल्ड स्कार्फ मॉडल। ये एक डॉक्टर डेविड रॉक हैं, उनका एक मॉडल है। आप गूगल पे इसकी मज़ीद डिटेल भी आपको मिल जाएगी कि इसमें आप किस तरह से लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं अपने साथ, बजाय इसके कि आप लोगों को एक्सक्लूड करें। तो देयर आर 5 पॉइंट्स जिस पे हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे कि हम किस तरह से उन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखते हुए लोगों को इंक्लूड कर सकते हैं अपनी थ्रू आवर कम्युनिकेशन। बेसिकली इट्स मॉडल फॉर द कम्युनिकेशन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर नौजवान मौजूद हैं, यूथ मौजूद है, और इनका ताल्लुक ऐसे एज ग्रुप से है जिसमें इन्हें बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है, लोगों से जाकर बात करने का मौका मिलता है। तो उसमें आप क्या ऐसी चीज़ें जो कर सकते हैं जिससे आप लोगों को इंक्लूड कर सकें, अपने साथ मिला सकते हैं। नंबर 1 इज़ स्टेटस। वो ये कि हर किसी की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है, हर किसी की एक डेफिनेशन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट है। मिसाल के तौर पे हम अगर अपने मुल्क में देखें तो बहुत सारे लोग जो हमारे इदारों में काम कर रहे होते हैं, अगर हम उनको सर्टन इज्जत उस तरह से ना दें तो आप उनके साथ वो वैसा रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर सकते। जैसा कि अगर आप किसी माली को या किसी सफाई करने वाले भाई को ये कहकर ट्रीट करेंगे कि मैं सुपीरियर हूं और आप नहीं है, तो उससे क्या होगा कि आप उनके स्टेटस को, आप उनकी इज्जत को चैलेंज कर रहे हैं। तो वो कभी भी आपके साथ इंक्लूड होने की कोशिश या इंक्लूसिविटी की तरफ नहीं आ रहे होंगे, ऑब्वियसली आपसे दूर हो रहे होंगे। जबकि वो लोग ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि अगर साफ नहीं होगी या हमारे उस तरह से पौधे नहीं होंगे साफ सुथरे, तो हम किस तरह से उस इन्वायरमेंट को बेहतर बना सकते हैं। इसी तरह और मुख्तलिफ जगहों पर आप जब चैलेंज अगर किसी को करते हैं, किसी के स्टेटस को, तो वो ऑब्वियसली एक्सक्लूड करते हैं आप अपने उनको अपने आप की अपनी डिस्कशन से। तो यू हैव टू इंक्लूड देम, उनको उसी तरह से इज्जत देकर, उनको अपने साथ उनका मकाम की इज्जत देकर आप उनको अपने साथ मिलाकर, बाय रिस्पेक्टिंग देयर स्टेटस। सेकंड, सर्टेनिटी। होता ही है सर्टेनिटी में ये होता है कि अक्सर मिसाल के तौर पर मैं जैसे अपने बेटी के स्कूल गया और वहाँ पर एक मुझे टीचर ने कहा कि देखें ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपको कह रही हूँ ना कि ये जो स्टूडेंट है, ये जो बच्ची है, इस तरह से इसको सिखाया जा सकता है। तो उसमें क्या है कि वो आपको चैलेंज जब करते हैं या किसी के भी बिलीफ को अगर आप चैलेंज करते हैं जिस पर उनका यकीन होता है, तो उससे क्या होता है, अगला बंदा ये समझता है कि शायद मेरे यकीन को चैलेंज किया जा रहा है, इस वजह से भी वो आपसे दूर होते हैं कि नहीं यार। तो कोशिश करें कि जिस चीज़ पर सर्टेन है उसको ज़रूर सुने। लिसनिंग की जो हमारी हैबिट है उसको हम इससे बढ़ा सकते हैं, उसको आगे लेकर जा सकते हैं। उसके यकीन को मत तोड़िए और फिर ये देखें कि हाँ, इसमें मेरे लिए लर्निंग का क्या प्रोसेस है। एंड देन आफ्टर दैट ऑटोनॉमी इज खुद मुख्तारी। अगर आप किसी को चैलेंज कर देंगे कि देखें आप जो बात कर रहे हैं या आप जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है, तो वो फौरन से ही आपसे वो दूर हो जाएंगे।
اگر آپ ان کو دور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی کو بھی اپنے آپ سے دور کرنا چاہتے ہیں, اس کی خود مختاری کو ذرا چیلنج کر کے دیکھیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں, اب آپ ان کو ان کی اٹانومی کو رسپیکٹ کریں, آپ ان کی خود مختاری کو رسپیکٹ کرتے ہوئے ان کے سٹیٹس کو, ان کی سرٹنٹی کو رسپیکٹ کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں, تو یقیناً آپ ان کو انکلوڈ کر رہے ہوں گے اور اپنے ساتھ لے کر چل رہے ہوں گے. اس کے بعد آتا ہے ہمارا ریلیٹڈنس اینڈ فیئرنیس. اگر ہماری جو کسی کے ساتھ تعلق ہے, ٹرانزیکشن ہے, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں ریلیٹڈنس اگر ہے اور فیئرنیس یعنی صاف گوئی ہے, کیا میں اس رشتے میں, کیا میں اس تعلق میں, کیا میں اس سرٹن جگہ پر کیا میں کھل کر اس سے بات کر سکتا ہوں, کیا میں اس سے صاف بات کر سکتا ہوں. اگر تو اتنی گنجائش موجود ہے تو پھر وہ ضرور پیور ہے. یہاں پر جیسے ابھی بات آئی تھی ایک کوشچن میں بھی کہ ایک سرٹن بلیف ہے اور وہ بن چکا ہے, تو کیا ہمارے اس ریلیشن شپ میں اتنی فیئرنیس بھی ہے کہ ہم اس کی بات کریں آپس میں, اور اگر ہم بات کر کے اس کو صاف طریقے سے ایک دوسرے سے کر سکتے ہیں, نیگوشیٹ کہیں, آسک کہیں, یا اس میں فیئرنیس کہیں, تو it will obviously help us to include into our cycle, into our circle. تو اس سے ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا سکتے ہیں, اور اس میں ہماری جو انکلوسیوٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے. Aruba, that's the closing. If we have more questions, so we have I think 5-10 minutes. تو ہم اس میں جی کر وی سکتے ڈو ہیو سم کوشچنس, میں بتا ہیں. دیتی ہوں آپ کو. سمیرا پوچھ رہی ہیں ہاؤ ڈائیورسٹی افیکٹس دا ٹالرنس ان اے سوسائٹی. How diversity affects tolerance in a society. Okay, so I think diversity is more basically کیا ہوتا ہے جب ڈائیورسٹی بڑھتی ہے تو اس سے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے ٹالرنس کم ہو. ڈائیورسٹی جب بڑھتی ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ڈفرینٹ اوپینینز ضرور مل جاتے ہیں. یس, ہاں, ایک چیز وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ, ہو سکتا ہے وہاں پر ڈفرینس آف اوپینینز ہو جائیں, کیونکہ جب آپ ڈائیورس بیک گراؤنڈ کے لوگوں سے ملتے ہیں, جب آپ ڈائیورس لوگوں کے ساتھ آپریٹ کرتے ہیں, تو ممکن یہ ہوتا ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین ہوں, لیکن اس بات کی کا کوئی ڈائریکٹ لنک نہیں ہے کہ اگر بہت ڈائیورس ہے تو ٹالرنس نہیں ہوگی. اٹس اس جنہوں نے اس کو مینٹین رکھنا ہے کہ اگر کسی کی ڈائیورس اوپینین انفیکٹ ہے یا ڈائیورس سوچ ہے, تو ہم کس طرح سے اس کو رسپیکٹ کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں. تو ڈائیورسٹی بیسیکلی ہمارے پاس ڈفرینس آف اوپینین کو بڑھا سکتی ہے, دیٹس اوکے, وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دیٹ, بیکاز اگر ڈفرینس آف اوپینین ہے ضرور کریں, بٹ remember to take that journey of tolerance ke ask and then go toward the understanding. Otherwise اگر آپ اس ڈفرینس آف اوپینین کو حاوی کر لیں گے اور ڈسکشن کی طرف نہیں جائیں گے, obviously وہ پھر کانفلکٹ کی طرف جائے گا اور انٹالرنس کی طرف جائے گا. ہنا خان پوچھ رہی ہیں اگر ایک انسان خدمت خلق ہی کرنا چاہ رہا ہے تو پھر وہ MBBS کرتا ہے. آئی ڈونٹ گیٹ دس کانسیپٹ کہ ہم ایک چیز پڑھ کر دوسری چیز کی طرف میل کیوں ہوتے ہیں. اور اسی کا ایک اور پارٹ ہے, انہوں نے دوبارہ پوچھا ہے ایک انجینئرنگ کر کے پھر سوشل ایکٹیوسٹ بن جاتا ہے, اپنے نالج سے ہٹ کر کام کر رہا ہوتا ہے, ایسا کیوں ہے؟ ہم مستقل مزاج نہیں ہوتے. اوکے ٹھیک ہے, یہ بالکل ہی الگ طرف ڈسکشن چلی جائے گی, بیکاز دس از مائی فیوریٹ ٹاپک, بیکاز اچھا, مجھے اس لگتا طرح ہے ایک اور کوشچن بھی ہے اسی طرح کا. چلیں آپ شعیب ایک پوچھ رہے ہیں ایک شخص خدمت خلق کا حلف لیتا ہے لیکن وہ بعد میں جب 5 سال لگا کے ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ سٹی کا سب سے مہنگا ڈاکٹر ہوتا ہے, وائی؟
Prabha, I lost your voice. اوکے میں آپ کو ریپیٹ کر دیتی ہوں. شعیب پوچھ رہے ہیں ایک شخص خدمت خلق کا حلف لیتا ہے لیکن وہ Okay. بعد میں جب 5 سال لگا کے ڈاکٹر بنتا ہے تو وہ سٹی کا سب سے مہنگا ڈاکٹر ہوتا ہے. وائی؟ ٹھیک ہے. اٹ ڈپینڈز کہ بالکل ٹھیک ہے, ہمیں وہی کرنا چاہیے جو ہم نے آگے جس میں سرو کرنا ہے. اب پھر وہی بات آ جاتی ہے نا کہ یہاں پہ ہم کس مائنڈ سیٹ سے شروع میں بات کر رہے ہیں, شروع سے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. ہنا کا کوشچن واز ویری ریلیونٹ. مجھے لگتا ہے ہنا نے میری پروفائل پڑھ لی ہے, بیکاز آئی ایم میکینیکل انجینئر بائی degree, but doing this social work, doing this in my professional career, because آپ کو کرنا ہمیشہ وہی چاہیے جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پیشن ہے. اینڈ اسی طرح ڈاکٹر کی جو مثال ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. اب وہی بات کہ ہم کس مائنڈ سیٹ سے وہ کر رہے ہیں. اگر کوئی, میں ایسے بھی بہت سارے ڈاکٹرز کو جانتا ہوں جن کے پاس بہت بڑے میڈیکل یونیورسٹیز کی ڈگریز ہیں اور وہ شام کو فار فری بھی چلا رہے ہیں. تو از اٹس آن اس, یا یہ اس کا دار و مدار مجھ پر ہی ہے کہ کیا میں ٹیکنگ مائنڈ سیٹ کی طرف جا رہا ہوں یا گیونگ مائنڈ سیٹ کی طرف جا رہا ہوں. اف آئی ہیو ٹو سرو مائی کمیونٹی, اف آئی ہیو ٹو سرو مائی سوسائٹی, I have to take that giving mindset, growth mindset والا approach. Otherwise, taking میں ہزاروں لاکھوں تو بن جاتے ہیں, بٹ وہ کنٹینمنٹ اور پاور اور جو لوگوں کی دعاؤں والی بات ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے. تو دونوں طرف مختلف مثالیں موجود ہیں. اچھا, عائشہ ملک پوچھ رہی ہیں از jealousy also included in taking intent؟ obviously yes, ہو سکتا ہے, کیونکہ جہاں جہاں کمپٹیشن آ جائے گا وہاں پر ضرور یہ چیز آئے گی. جیلسی از بیسیکلی کہ یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے, اٹس اگین ٹیکنگ. جیلسی از کہ میں کیسے حاصل کر لوں, اٹس اگین ٹیکنگ مائنڈ سیٹ. یہیں پر ہی تو وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کو کنٹینمنٹ ملتی ہے جب آپ کنٹرول چھوڑتے ہیں, جب آپ کہتے ہیں کہ ہاں یار مجھے نہیں ضرورت, جو میرے پاس ہے وٹ ایور آئی ہیو, آئی ایم سیٹسفائڈ, آئی ایم کنٹینٹ ود دیٹ. اور سمپل آنسر از یس, بالکل ایسا ہی ہے. عامر پوچھ رہے ہیں ہاؤ کین وی جج دی انٹینٹ آف سم ون ایز گڈ اور بیڈ although someone is on serve side intent؟ اچھا, اب ڈسکلیمر از ڈونٹ جج. آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے جج کرنے کی. آپ کیوں جج کرتے ہیں؟ اپنی انٹینٹ پر رہیں. اب فرام دا بگننگ آف آور ڈسکشن ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ اب سیلف کی بات کریں اور اپنے آپ سے دیکھیں کہ لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچ سکتا ہے. آپ کو جج کرنے کی, آپ کو یہ فیصلہ کرنے کی کہ اگلا کیسے سوچ رہا ہے, دیٹس اے لانگ جرنی. اگین دا جرنی آف انٹالرنس, کہ آپ کہتے ہیں کہ شاید وہ ایسا سوچ رہا ہوگا. اگین یو آر اسیومنگ سم تھنگ وچ از, ضروری نہیں ہے کہ وہ ویسا ہو, اور پھر وہی مس انڈرسٹینڈنگ اینڈ کانفلکٹ اینڈ ریزنٹمنٹ. ڈونٹ جج. اپنی نیت صاف رکھتے ہوئے آپ یہ دیکھیں کہ میں ایسا اچھا سوچ رہا ہوں تو ضرور آگے بھی یہی ہوگا. ہو سکتا ہے ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ ویسا نہیں ہوتا, بٹ بہت زیادہ کیسز میں اچھائی ہی ملتی ہے آگے. تو آپ اپنے آپ پر کنٹرول رکھتے ہوئے اپنی جو آپ کی انٹینٹ ہے اس کو گیونگ رکھتے ہوئے آپ آگے بڑھیں. آئی تھنک our لاسٹ کوشچن از لاریب سے. وہ پوچھ رہی ہیں ہاؤ امپورٹنٹ از ڈائیورسٹی ٹو یو اینڈ وٹ ویلیو ڈز اٹ برنگ؟ اوکے, تو فار می یس اٹس ویری امپورٹنٹ. آپ خود دیکھیں, ہم جب بیسک سے بات کرتے ہیں نا کہ گھر سے بھی شروع کریں تو وی ہیو ہمارے گھروں میں
ہر طرح کا رول ہر کوئی ادا کر رہا ہوتا ہے, ایک دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ اوپینینز آ رہے ہوتے ہیں, اور اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو ایک دیوار سے نہیں لگا رہے, آپ کسی کو بالکل چپ نہیں کرا رہے, آپ سب کا اوپینین بھی سن رہے ہیں, آپ ہر کسی کی ایکسپرٹیز کا بھی فائدہ اس میں آپ کو مل رہا ہے, اور آپ ایک ان اے وے آپ ایک دوسرے کی اس میں ہیلپ بھی کر رہے ہیں. تو یس, اٹس ویری امپورٹنٹ اینڈ وی ہیو ٹو ریسپیکٹ ڈائیورسٹی اینڈ وی ہیو ٹو be more tolerant and we have to practice that muscle of tolerance کہ ہم اسے زیادہ سے زیادہ بلڈ کر سکیں, زیادہ سے زیادہ بڑھا سکیں. ٹھیک ہے زین, I think that are all the questions that we have. If you have any closing remarks. Yeah, so again, the same thing, I will recap the discussion کہ ہم کہاں سے شروع ہوئے اور کیا ہم آگے جا کر کر سکتے ہیں. My only میری ایک توقع یہی ہوگی کہ ہم اس 1-1.5 گھنٹے میں جو تھوڑا سا سیکھ پائے, کوشش یہ کرنی ہے ہم نے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ جن چیزوں پر عمل کر سکیں اسے ضرور کریں. بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے when you go toward the giving mindset, ٹیکنگ کی انٹینٹ نہیں ہوگی, گیونگ کی ہوگی, تو آپ کو بہت زیادہ جو مشکلات ہیں ان سے آپ دور ہو جائیں گے, اور آپ جب معاشرے میں بھلائی کا, معاشرے میں فائدے کی بات کریں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو کتنا زیادہ اس سے کنٹینٹمنٹ ملتی ہے, اس سے کتنا زیادہ آپ کو اطمینان ملتا ہے. اینڈ آلسو اگین the magic idea کہ different is equal to different, جو آپ سے مختلف ہے وہ مختلف ہے, different is not equal to wrong, جو غلط نہیں ہے وہ اس کا نظریہ, اس کی سٹائل, اس کی آئیڈیالوجی آپ کی آئیڈیالوجی اور نظریے سے مختلف تو ضرور ہے لیکن وہ غلط نہیں ہے. آپ جب ان لائنز پر چلنا شروع ہوں گے تو آپ یقین کیجئے کہ ہر بندہ, ہر کوئی آپ کا دوست بننے کو تیار, آپ ہر کسی کو دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار ہوں گے, کیونکہ آپ کسی کو کراس نہیں لگا رہے, کسی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ اس بیس پر یہ میرا دوست بن سکتا ہے, یہ نہیں. تو obviously جب آپ اس مائنڈ سیٹ سے جاتے ہیں تو آپ معاشرے کو بھی فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں, آپ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اس معاشرے کو اور بہتر کر سکتے ہیں. آئی تھنک دیٹس واٹ وی نیڈ رائٹ ناؤ. ہمارا ملک جو ہے اس وقت, ہماری جو 63% آف دی پاپولیشن جو یوتھ ہے, اگر وہ اس انٹینٹ کے ساتھ جاتی ہے کہ ہمیں کچھ اپنے ملک کے لیے بہتر کرنا ہے, تو یقین کیجئے وی آر موونگ ٹورڈ دی رائٹ ڈائریکشن, بٹ اس سے ہماری جو سپیڈ ہے اور زیادہ بڑھے گی, اور انشاءاللہ ہم ترقی یافتہ ملکوں میں ضرور جلدی شامل ہو رہے ہوں گے, اور جس کی طرف ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے زین, thank you very much. I thank you all for listening to Zen. Very Thank you, informative Ruba. session. And آپ لوگ 5 بجے تک اپنی اٹینڈنس فل کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. روبا, can I one more thing? Can I say one? I think I request all of you جن لوگوں نے اٹینڈ کیا وہ اپنی 3 لرننگز جو ہیں ضرور کمنٹ میں یہاں پر شیئر کیجیے گا. ایک دن بعد کل تک آئی ول وزٹ دس ڈسکشن اگین, اور میں چاہوں گا کہ میں اس کمنٹس میں یہ دیکھ سکوں کہ وہ کون سی ایسی 3 لرننگز تھیں جو آپ نے آج کی جو اس ہماری 1.5 گھنٹے کی جو گفتگو تھی ان سے آپ نے سیکھی. تو آپ ضرور سب لوگ کمنٹ کیجیے گا ان 3 لرننگز کا, تو جس کو میں شاید 1 دن میں 2 دن میں آئی ول ریوزٹ دس پیج اگین اینڈ چیک آؤٹ کہ کون سی ایسی 3 لرننگز تھی جو اس گفتگو سے آپ تک پہنچی. تھینک یو سو مچ ایوری ون. Thank you Zain. Allah Hafiz everyone, and please do comment.